أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अच्छा जी, तजवीद को हमने बहुत हवा बनाया हुआ है और अक्सर लोगों से ये सुनने में आता है कि जी तजवीद बहुत मुश्किल है और तजवीद हमें नहीं आती और इसी तरह की बातें मुख्तलिफ. तो किस किस को लगता है कि तजवीद बहुत मुश्किल है? सबको आसान लगती है, फातिमा गफूर को लगता है तजवीद. देखें, बात यह है, दो तीन चीजें मैं आज करना चाह रही हूँ. तो बिल्कुल आज फर्स्ट क्लास है, इंशाल्लाह जरा आगे पता चल जाएगा सारे सिस्टम्स का भी. एक तो ये कि तजवीद के जितने भी कवायद हैं, ये जो हम उर्दू बोलने वाले या उर्दू समझने वाले हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अरेबिक और उर्दू अल्फाबेट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, सिवाय चंद हरूफ के. कुछ हरूफ ऐसे हैं जो जैसे पे हम उर्दू में बोलते हैं, तो ये पे का वर्ड जो है, ये आप लेटर जो है, ये आपको कुरान में नजर नहीं आता. इसी तरह अड़े है या टे है या और इसी तरह के कुछ ऐसे हरूफ हैं जो कि अरेबिक में नहीं है. बाकी ऑलमोस्ट वही लेटर्स और ऑलमोस्ट वही मखारिज के साथ अरेबिक में मौजूद हैं. सिर्फ चंद लेटर्स ऐसे हैं जिनके मखारिज थोड़े से डिफरेंट हैं और उसको हम डिस्कस इंशाल्लाह कर लेंगे जब जरूरत महसूस होगी. बाकी ऑलमोस्ट अच्छा. ना सिर्फ लेटर्स बल्कि मजे की बात यह है कि रूल्स भी सारे सेम है. अच्छा, ये मुझे बताएं जरा कि जो जबर जेर पेश का कायदा है, क्या ये उर्दू जुबान में है या नहीं है? कौन बताएगा? जबर को हम या जेर को या पेश को हम उर्दू जुबान में इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, ऐसा है कि अब लोग सब अपने माइक खुद ही शराफत के साथ बंद कर लेंगे और फिर जब मैं सवाल करूंगी ना फिर अपना माइक खोलिएगा, ठीक है? जी ठीक है, सही. अच्छा, सवाल मेरा ये था कि क्या जबर जेर पेश का कायदा उर्दू जुबान में हम इस्तेमाल करते हैं? होता है, नहीं होता है. बिल्कुल होता है. देखें, अगर आप उर्दू के क्लास में जब हम छोटे थे तो एक पेपर आया करता था कि एराब लगाइए. किसी को याद है वो एराब लगाना क्या होता था? उर्दू में भी जबर जेर पेश होती है. जब हम कहते हैं जरा या हम कहते हैं अमानत, अमानत में अलिफ के ऊपर जबर नहीं है, सदाकत में स्वाद के ऊपर जबर नहीं है. इसी तरह हम कहते हैं तिलावत, तो ता के नीचे जेर नहीं है, तिलावत. या दियानत या शिकस्त, ये सब जबर जेर पेश. इसी तरह पेश के कौन कौन से, सूरज हम कहते हैं या सुरूर कहते हैं, सुबूत कहते हैं, जुनूब कहते हैं, गुरूर कहते हैं. कि तो क्या इसको पेश नहीं लगाते? ये अलग बात है कि हमारी, क्योंकि ये लैंग्वेज है तो हमें पता है कि वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, इसलिए ऊपर जबर जेर पेश दी नहीं होती. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई जबर जेर पेश है ही नहीं. जबर जेर पेश होती है. जब जब हमारे हम क्वेश्चन आता है या आप कोई इसकी उर्दू की कोई डिक्शनरी देखें तो वहां पे आपको एराब लगे हुए दिखाई देंगे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, जबर के साथ है या जेर के साथ है, इल्फाज होता है या अल्फाज होता है. तो जबर जेर पेश का कायदा उर्दू जुबान में मौजूद है. अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है? हरूफ मद्दा, जैसे हम पढ़ते हैं हरूफ मद्दा, क्या उर्दू जुबान में मौजूद है या ये सिर्फ अरबी का कायदा है? अच्छा, कौन से वर्ड्स, कैसे अलिफ मद्दा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? कौन बताएगा? पानी, जैसे पानी वर्ड है तो पानी, बिल्कुल बिल्कुल सही, पानी अलिफ मद्दा है. और जमीन में मीम के बाद या जो आ रहा है, या मता. जी, जमीन, बिल्कुल ठीक है. और वाव मद्दा? काबू करना, काबू, बू जो है बाव पे बू, काबू. अब आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? वाव मद्दा की कौन सी एग्जांपल दे रही हैं? वर्ड काबू करना, तो काबू में बाव पे बू, काबू. देखिए, बहुत सारे जो जितना भी हम उर्दू में जो भी बात करते हैं, बात जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब बात में क्या अलिफ मद्दा नहीं है? बात, मुझे पानी पीना है, पीना, गरीब, किसान खेत में हल चला रहा है. देखो कितने सारे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा. सूरज, बाहर सूरज निकला है, मुझे मेरे बूट पॉलिश कर दो. ये सब
جو ہیں یہ حروف مدہ ہیں. اس کے بعد پھر اور کون سے قواعد ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے اردو میں نہیں ہے؟ اقلاب. چلیں اقلاب کا پتہ ہے نا سب کو؟ سب نے تجوید پڑھی ہوئی ہے. جی میم پتہ ہے. اچھا جی, اقلاب کا قاعدہ اردو میں ہے؟ نہیں میرے خیال میں نہیں ہے. اور کوئی؟ اور سب کا یہی خیال ہے کہ اردو میں اقلاب کا قاعدہ نہیں ہے؟ جی میم نہیں ہے. اچھا, تو جب ہم کہتے ہیں نہیں, گنبد تو میرا خیال ہے کہ اردو میں ہے. بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو درمیان سے سائلنٹ ہو کے آگے کا مطلب ان کو بدل دیا جاتا ہے. اگزامپل میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. جیسے کہ کیا میں جیسے کہ ایگزامپل گنبد میں بتا رہی تھی نا, گنبد. یہ ہاں دیکھیں گنبد, اردو, بالکل جی یہ نون کو بدل کے اردو زبان میں بالکل بہت سارے ایسے ورڈز آپ کو ملیں گے اردو لینگویج میں جہاں پہ نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں گنبد, ہم کہتے ہیں انبیاء, ہم کہتے ہیں سنبل, ہم کہتے ہیں امبالا, اور بھی مطلب بہت بے شمار ملیں گے آپ کو, کوئی ایک نہیں, بے شمار ایسے ورڈز آپ کو ملیں گے کہ اچھا یہ چیٹ باکس میں جو سوال آ رہے ہیں نا, یہ میں پڑھ نہیں اس وقت سکتی, میری کنسنٹریشن پھر بریک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کوئی اور دیکھتا جائے کہ اگر کوئی خاص بات ہے تو پھر پوچھ لیں. ادروائز آپ لوگ اپنے مائک نا ان میوٹ کر کے بات کر لیا کریں. یہ کوئی ایسی میری کلاس کوئی ایسی پراپر کلاس نہیں ہوگی کہ آپ کو نا ہینڈ ریز کرنے پڑے. میوٹ میم ان میوٹ نہیں ہو رہے نا. اچھا ان میوٹ نہیں ہو رہے, اچھا چلیں کوئی بات نہیں, وہ پھر کچھ لوگوں کے ہو رہے ہیں کچھ کے نہیں ہو رہے. اچھا بہرحال, اچھا ہم اقلاب کی بات کر رہے تھے, اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم غنہ کی طرف. چلیں جی, یہ جو اخفا ہوتا ہے, اخفا ہوتا ہے اردو زبان میں یا نہیں ہوتا؟ جی میم ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے بتاؤ؟ پنکھا. ہاں بالکل, پنکھا. پنکھا تو نہیں کہتے نا, پنکھا. ہم کہتے ہیں کنواں, ہم کنواں. کہتے ہیں جنگل. جنگل تو نہیں کہتے, جنگل نون کو چھپا کے پڑھ رہے ہیں نا یہاں پہ. اینٹیں, اینٹیں کوئی نہیں کہتا, اینٹیں کہتے ہیں. تو اس طرح کے بے شمار ورڈز آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پہ ہم اردو میں بھی نون کو ہائیڈ کر کے پڑھتے ہیں. لکھا ضرور ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, پھر اور پیچھے کیا رہ گیا؟ ادغام رہ گیا. ادغام کا قاعدہ ہے اردو میں؟ بتائیں, ادغام کا قاعدہ اردو میں ہے کہ نہیں ہے؟ ادغام کا قاعدہ بھی اردو میں ہے. بہت مشہور علامہ اقبال کی نظم جو ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. لب پہ, وہ لب پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا تھا اصل میں؟ وہ بے اور پے کیونکہ قریب قریب کا مخرج تھا, جب دونوں لیٹرز اکٹھے آئے تو آسانی کے لیے کیا کیا گیا کہ بے کو نہیں چھوڑ دیا گیا, اسکپ کر دیا گیا, اور پے کو پڑھ لیا گیا, تو لب پہ بن گیا. اصل میں تو یہ کیا تھا؟ لب پہ. لب پہ آتی ہے دعا تھا نا, لیکن لب پہ تو نہیں کہتے, لب پہ کہتے ہیں. لب پہ آتی ہے دعا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک جگہ ہے اسلام آباد میں, آپ پارا. آب اصل میں تو وہ کیا ہے؟ آب پارا, لیکن ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ پارا. تو مینس کے سارے رولز زبر زیر پیش کے قواعد, حروف مدہ, ادغام, اقلاب, قلقلہ. قلقلہ ہے اردو میں؟ جی کہاں پہ بتاؤ؟ اردو میں جیسے ہم حق بولتے ہیں, حج بولتے ہیں. ہاں حج تو وہ شد والی آ جائے گی نا. ہم جیسے چھوٹے چھوٹے ورڈز بھی, جیسے کب, آپ کب آؤ گی, آپ کب آؤ گی, ٹھیک ہے نا. یا اب میں بازار جا رہی ہوں. اب کر کے اس کو با کو روکتے نہیں ہیں ہم, وہ ہلکا سا باؤنس ہوتا ہے. وہ جتنا اردو میں باؤنس کرنا ہے اتنا ہی ہم نے عربک میں بھی باؤنس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. سوائے چند قواعد کے, جیسے مدات ہیں, مدات آپ کو اردو پڑھنے میں نہیں نظر آئیں گی کہ لمبا کر کے اس کو 2 یا 3 الف کوئی کھینچ کے پڑھ رہا ہو کسی جگہ پہ. تو وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں نہیں ہے. باقی آلموسٹ سارے وہی قواعد ہیں. جب سارے قواعد وہی ہیں کہ جو کہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں, تو پھر پیچھے مشکل کی تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی نا. تو پھر مشکل تو کچھ بھی نہ ہوا. تجوید تو بہت آسان ہے. پھر کیوں ہمیں یہ لگتا ہے کہ تجوید مشکل ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ تھی
مائک میوٹ کیجیے گا مبشرہ اور سمیرہ آپ بھی. دوسری بات یہ تھی کہ جب میں نے یہ کہا کہ ترجمہ پڑھ کے آئیے گا تو بہت سارے لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن پیدا ہوئی اور مجھے پرسنل میں بھی سوال کیے گئے کہ جی ترجمہ کیوں پڑھ کے آنا ہے, کیا یہ کوئی تفسیر کی کلاس ہے؟ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بغیر ترجمہ جانے کیا تجوید پڑھی جا سکتی ہے؟ اچھے طریقے سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے بغیر ترجمہ جانے؟ کون اس کا آنسر کرنا چاہتا ہے؟ جی طیبہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. جی اریبہ. نہیں کی جا سکتی ہے. نہیں کی جا سکتی. اچھا جی ٹھیک ہے جی بالکل صحیح. اور کون بتانا چاہتا ہے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ترجمہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ یا اگر کسی کا یہ ماننا ہے کہ نہیں ترجمہ کی بالکل ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا یہاں پہ. جب تک ہمارا مائنڈ کلیئر نہیں نہ ہوگا کسی چیز پہ تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو دونوں طرح کے جو پوائنٹ آف ویوز والے لوگ ہیں وہ اپنا یہاں پہ پوائنٹ رکھیں کہ کیوں ترجمہ جاننا چاہیے, یا جو کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت نہیں ہے وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں کہ کیوں ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں ترجمہ جاننا بہت ضروری ہے. ایک میرے جو ذہن میں سب سے پہلے بات ہے جو میں نے جس لحاظ سے یاد کیا کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اسے ہم سب کو اپنی زبانوں میں بھی جاننا بہت ضروری, کیونکہ عربک اور بہت سے لوگوں کو عربک نہیں آتی ہے, اور جب وہ اس چیز کو اپنی زبان میں لے کے آتے ہیں تو پھر انہیں وہ چیز بہت اچھے سے لگتی ہے کہ انہیں سب سے زیادہ اس کتاب کی طرف آنا چاہیے. اگر وہ یاد کریں گی تو ٹھیک, ورنہ تو ہم جتنی دفعہ مرضی پڑھتے رہیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے گا. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بس وہی سنی سنائی کچھ بدعات اور کچھ اپنے پاس اضافی سب کوئی چیز باقی نہیں لوگ اپنا مائک سمجھتے. میوٹ رکھیں. باقی لوگ پلیز اپنا مائک میوٹ رکھیں. میم اگر ایک نہیں دفعہ مائک میوٹ ہو جائے تو پھر دوبارہ ہمارا ان میوٹ نہیں ہو سکتا, نہیں اس نہیں وجہ سے. وہ میں نے آپ اپنے ہاتھ سے میوٹ کریں گی نا, آپ اپنے ہاتھ سے میوٹ کریں گی تو پھر آن کر لیں گی. اگر میں یہاں سے وہ کر دوں گی نا سب کو میوٹ تو پھر آپ کا آن نہیں ہوگا, اس لیے میں خود نہیں کر رہی. سب لوگ اپنا مائک میوٹ کریں, خود سے میوٹ کریں ایک دفعہ. میم میں نے کیا ہے, میں تبھی تو میں دوبارہ میم جوائن مجھے کرتی ہوں پھر میرا unmute ہوتا میم ہے. مجھے ذرا آپ نا ہوسٹ بنائیے 1 منٹ کے لیے, میں سیٹنگ اس کی چینج کرتی اچھا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا جی سمیرہ کہہ رہی ہیں کہ جی ترجمہ جاننا آنا چاہیے. 1 منٹ میں سائمہ کو ڈھونڈ لوں پھر ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں. سائمہ آپ کدھر ہیں؟ سوری بچوں, آج کی کلاس ایسے ہی ہوگی, کوئی بات نہیں. سائمہ آپ مجھے یہاں دکھائی نہیں دے رہی. سائمہ تو یہ رہی, ٹھیک ہے. سائمہ طارق کو نے کہا تھا نا ہوسٹ بنائے. چلو جی. مجھے بنائیں ہوسٹ. اوہو میں نے سائمہ کو بنا دیا, سوری. سائمہ پلیز مجھے بنائیے گا. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی, یہ تو سمیرہ آپ نے بات کی ہے اس کے حوالے سے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے وہ ہم اس میں عملی بات آپ نے کی ہے نا. میں نے تعلق آپ کو تجوید سے پوچھا ہے, تجوید سے میں ریلیٹڈ بات پوچھی ہے. کا جواب دیتی ہوں کہ تجوید کا جاننا, جس طریقے سے ابھی ہم نے الفابیٹیکلی آرڈرز میں الفابیٹس کو دیکھا کہ کس طریقے سے ہم اردو میں تجوید استعمال کر رہے ہیں, اگر ہم اس طریقے سے ترجمے کے ساتھ استعمال کریں گے تو میرے خیال ہے ہمیں عربی سمجھنے کے ساتھ ساتھ بولنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. کہ اگر ایک لفظ میں کوئی دوسرا لفظ چھپا ہوا ہے تو وہ کس مقصد سے چھپا ہوا ہے, ایک سے جی دوسرے کے بالکل ساتھ تعلق کیا بن رہا ہے. تو تجوید آپ کی ایسا بھی اس ہے. ریسنٹ کلاس کے لیے صرف یہی ضروری ہے کہ اگر ترجمہ آئے گا تو معنی سمجھنے میں, تجوید کے رول سمجھنے میں, پلس ان کو اپلائی کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی. جی ورنہ میں آپ جو کو ابھی ایک سسٹر نے مثال بات دیتی ہوں. کی جی کہ جی کلام کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں, کوشش ہے, اور اس میں جو بھی آپ رنگ ڈالنا چاہیں. جزاک. ٹھیک ہے, میں اب آپ کو مثال دیتی ہوں. ہم لوگ جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو یا چلیں اس ایگزامپل کو ویسے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو انگلش لینگویج نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے نہ کبھی پڑھی ہے نہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہے. آپ کو ایک پیسج پڑھنے کو دیا جائے لیکن آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ ورڈز کون سے ہیں, بس آپ اس کو جوڑ کر کے پڑھ تو لیں, لیکن آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس پیسج میں لکھا کیا ہے, تو کیا وہ بات دوسرے پہ اثر کرے گی؟ یا آپ ایک چھوٹے سے بچے کو, جب ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا جو بھی
نیا نیا بولنا جس نے شروع کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہانی سناتے ہیں. ایک بہت بڑا جنگل تھا، ہے نا، ایسے کہتے ہیں نا. اس جنگل میں ایک بہت بڑا لائن رہتا تھا، ایک چھوٹا سا چوہا بھی رہتا تھا. ایسے سناتے ہیں نا اسٹوری. اگر ہم بچے کو اسٹوری ایسے سنائیں، ایک بہت بڑا جنگل تھا، اس میں ایک بہت بڑا لائن رہتا تھا، اس میں ایک چوہا بھی تھا. اچھا، اس بچے انٹرسٹ لیں گے اس بات میں؟ کیا ڈفرنس ہے ان دو چیزوں میں؟ فیلنگ کا ڈفرنس ہے، ایکسپریشن، انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرنس ہے. انداز کا فیلنگ، میم. جی انداز نہیں، ایکسپریشنز، انداز نہیں. یہ فیلنگ اور ایکسپریشنز اینڈ اس کا ڈفرنس ہے. اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس پیسج میں کیا بات لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو دل سے نہیں پڑھ سکتے نا. مجھے نہیں اگر انگلش آتی تو مجھے کوئی اسٹوری سنانے کو کہے، میں کہوں once a fox was very hungry. She ran here and there in search of food. ہے مائک کبھی بھی سب کے آن ہے. سر سے گزرے گی نہیں، اس میں فیلنگ نہیں آئے گی. ایسا جس میں میری غلطی کوئی نہیں نکال سکتا. میں کہوں اگر once a fox was very hungry، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک پڑھا ہے میں نے، لیکن اس میں کوئی احساس، کوئی انداز، کوئی فیل، کوئی ایموشن کچھ ہے ہی نہیں. یہ ڈفرنس ہوتا ہے جب آپ نے ترجمہ پڑھا ہوتا ہے. آپ جب بھی، مجھے یاد ہے سر انعام نہیں الاؤ کرتے تھے، نہیں الاؤ کرتے تھے. وہ کہتے تھے ترجمے والا قرآن لے کر آئیں ورنہ نہ آئیں. اس کی جو بھی آپ نے سنانی ہے سورہ یا جو بھی پیسج، کوئی چھوٹی سی چند آیات سنانی ہے، اس کو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھیں اور اس کے بعد سنائیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ آیات میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی خوشی کی خبر ہے یا کوئی وعید کی آیات ہیں، کوئی عذاب الہی کی آیات ہیں یا کچھ اور ہے اس میں. وہ انداز ہی اگر ہمارے پاس نہ ہو، وہ غضب کی آیتوں اور ہم اس کو لہرا لہرا کے پڑھ رہے ہوں، یا اگر اس میں کوئی خوشی کی بات ہو تو ہم منہ لٹکا کے پڑھ رہے ہوں، یہ انداز تھوڑی ہوتا ہے پھر پڑھنے کا. تو یہ تجوید کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں آتا ہو، ہمیں ترجمہ سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. اچھا، اس کے کتنے منٹس ہو گئے اور یہ کلاس کٹنی ہے یا نہیں کٹنی ہے؟ میں تو اس انتظار میں ہوں. پتہ نہیں کتنے منٹس ہو گئے. 46 منٹ ہو گئے میم. 26 منٹس. 46. اچھا جی، ادیبہ انجم نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے سن لیجئے گا، میری کلاس ہے. ادیبہ آپ نا سورت القلم کی پہلی 7 آیات ذرا مجھے سنائیں. اور سب نے اس کا ترجمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ جی جی پڑھا تھا. جی جی میم سناؤں مس؟ جی جی شروع کریں. اعوذ باللہ. جی میم سناؤں مس؟ جی جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. جی ٹھیک ہے جی، مائک میوٹ کیجیے گا. اچھا، ایسا ہے کیونکہ اس کلاس میں موسٹلی وہ لوگ ہیں کہ جن کو تجوید آتی ہے، لیکن پھر بھی جب کبھی ضرورت پڑی تو ہم رولز کو ریوائز کر لیں گے، ادروائز ضرورت نہیں ہے. یہ موسٹلی لوگ یہاں پہ تلاوت کو امپروو کرنے کی سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ادیبہ آپ
نے اچھا پڑھا ہے، لیکن آپ کا ایک تو اگر میں تجوید کی بات کروں تو آئین تھوڑا سا کمزور تھا، جو خاص طور پہ لاسٹ آیت میں جو ہے نا عالم، اسی طرح عن سبیلی، پھر وہو عالم بالمہتدین. لیکن اس کے علاوہ جو اس میں ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے سارے اینڈز جو ہیں آیات کے، وہ سارے اینڈز اونچے ہیں. یعنی کہ جیسے ہے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لأجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ چیز آ رہی ہے. تمام آیات کے اینڈز ایک جیسے اور اونچے ہیں. اگر اس میں خوبصورتی آپ لانا چاہتی ہیں تو آپ کو اینڈز کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. اگر کسی جگہ آپ نے اینڈ اونچا کیا ہے نا، ایک ٹیکنیک ہوتی ہے تلاوت کی. آپ کبھی کسی قاری کو سنیں نا، جو خاص طور پہ جو بہت اچھے نغمگی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کے اینڈز ایک جیسے نہیں ہوں گے کبھی بھی. وہ بیوٹی تب آئے گی جب آپ اینڈز کو ڈفرنٹ طریقے سے کریں گی. ایک آیت کا اینڈ اگر آپ نے اونچا کیا ہے تو پھر آپ کو دوسری آیت کا یا تیسری آیت کا اینڈ نیچا کرنا پڑے گا، پھر اس میں وہ بیوٹی آئے گی. ادروائز وہ اسی طرح جیسے ایک ہی اسکیل کے، جیسے ایک آیت کا جو وزن تھا نا، آپ نے وہ 7 کی 7 آیت سیم وزن پہ پڑھ دی ہیں. جیسے آپ نے پہلی پڑھی ہے نا، اسی وزن پہ نیچے سے شروع کے اوپر، نیچے سے شروع کے اوپر، نیچے سے شروع کے اوپر. اس کو تھوڑی سی اگر چینج کریں نا، نیچے سے شروع کے اوپر، تو پھر اوپر سے شروع کر کے نیچے لے کے آئیں، پھر اس میں بیوٹی آئے گی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی. ٹرائی کریں گی ذرا دوبارہ. جی کوشش کرتی ہوں. میرے ذہن میں اصل میں یہی تھا کہ سارے اینڈ ایک جیسے ہی رکھنے ہوتے ہیں. یہ کیسے کس نے بتایا؟ ہاں پتہ نہیں، جب میں تلاوت کو ہی سنتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے اینڈ جو ہے نا سب کا ایک جیسا ہی اینڈ ہو رہا ہے. نہیں. تو انشاءاللہ اب کوشش کروں گی چینج کرنے کی. تو ابھی اتنی تھوڑا سا جلدی چینج کیجیے گا یا پریکٹس ہاں بالکل تھوڑا سا پریکٹس کیجیے گا. اور یہ جو ہے نا یسترون یا نون یا مجنون، اس کو ناک میں نہیں لے کے جانا. یسترون مجنون یہ نہیں کرنا. یسترون رو، یہ جو واو مدہ والی ساؤنڈ ہے یہ باہر کی طرف جیسے تھرو کرتے ہیں نا، اون، ممنون، مفتون، یہ کیجیے گا. جی میم وہ نا میرا مغنون کا تھوڑا ہے، یہ بھی پرابلم ہے مجھے. میری آواز جو ہے نا وہ اکثر ناک میں چلی جاتی ہے. بڑی کوشش کی ہے، اب کم ہوا ہے لیکن بالکل ابھی ختم نہیں ہو رہا. ایسا اس کے لیے سر انعام نے ایک ٹپ بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نا اس کو ناک کو پکڑ کے پڑھیں، یعنی یہ دونوں نوسٹرلز کو بند کر کے نا پھر پڑھیں. اور اس میں کیا کریں کہ جو اینڈ والا نون ہے نا اس کی آواز تو جانی ہی جانی ہے obviously، لیکن جو یسترو یہاں تک کی جو ساؤنڈ ہے نا یسترو، یہ ساؤنڈ آپ کی ناک بند کر کے آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ناک میں جا رہی ہے یا اس کو میں کیسے روکوں. آگے نون کی جا رہی ہے تو خیر ہے، وہ تو جائے گی، ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے جی، مائک میں کیجیے. میم میں سناؤں ہمارا؟ اچھا ایک اور کام کرنا ہے، کوئی آپ میں سے نا لسٹ بنا لے بچیوں کی. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 10 سے 11 اور 11 سے 12 یہ دو سلاٹس ہوں گے نا، تو اس میں پھر ڈیوائڈ ہو کے آ جایا کریں، مطلب تاکہ آسانی ہو جائے گی. مجھے پتا ہوگا فرسٹ سلاٹ میں کس نے سنانا ہے. اور بہتر یہی ہے کہ اگر ہم الفابیٹکلی چل لینا تو ذرا ایزی ہو جائے گا. سب سے پہلے جیسے اریبا کا نام آ رہا ہے. 11:30 ہوتی ہے. سوری میری ایک کلاس 11:30 سے ہوتی ہے، اس لیے مجھے انڈین ٹائم 11:30 11:30، اس لیے مجھے اسی چلے سلاٹ آپ میں سنا. رہنا ہے. ٹھیک ہے آپ سنا لیں، اور جن کی کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں وہ پہلے سنا لیا کریں، باقی پھر الفابیٹک آرڈر سے سنا لیا کریں. کوئی نا ان کی لسٹ بنا لے کہ کس طرح سنانا ہے. جی باجی میم میرا بھی 11 بجے سے پہلے سن لیجیے گا، میری بھی 11 بجے کلاس ہے. میرا نام آصفہ نسیم ہے. ٹھیک ہے جی آصفہ، اس کے بعد آپ سنا دیجیے گا. باجی عائشہ ٹھیک ہے. السلام علیکم ٹیچر، میری بھی 11 بجے کلاس ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج تھوڑی ذرا اس میں انٹروڈکشن میں بھی دیر ہو گئی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ لوگ پہلے سنا لیا کریں. اچھا جی عمیرہ خاتون.
آپ پڑھیے, باقی لوگ اپنے مائک میوٹ کریں. میں پڑھوں باجی. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تعوذ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ٹھیک ہے, یہ آیت نمبر 5 دوبارہ پڑھیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. را کی پیش آپ کی تھوڑی سی لمبی آ رہی ہے. فَسَتُبْصِرُ, رو نہیں ہونے دینا نا, را پیش رو بس. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فَسَتُبْصِرُ تُبْصِرُ فوراً واو پہ جائیں. دوبارہ بولیں اس کو. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور یہ تعوذ بھی ذرا دوبارہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایسے اس کو نا, یہ جو یا ہے نا آپ کی, یہ بعد میں زبر لے لیتی ہے. شئی کے بعد یا پہ زبر آ رہی ہے. شیا نہیں کرنا. شئی اینڈ دین شیطان الرجیم. ٹھیک ہے, آپ کی عمر کیا ہے, ایج کیا آپ کی؟ 35 ایئرس. 35 ہے. اچھا, پھر تو آواز آپ نے بنائی ہوئی ہے کوئی 50 والی ہے. اچھا, زیادہ لگ رہا ہے. ہاں, بہت زیادہ لگ رہی ہے آواز. مجھے لگا تھا کوئی اولڈ لیڈی ہیں کافی. پتہ نہیں کیوں. آپ تھوڑی سی نا آواز کی ایکسرسائز, چلے میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ بتاؤں گی. آپ کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے, لیکن ان کا تو صرف اینڈز تھے نا اونچے. آپ کا پوری کی پوری آیات ایک ہی اسکیل پہ ہیں. تو میں چلیں نیکسٹ کلاس میں اس کے بعد اس پہ نا بات کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مائک میوٹ کریں. آصفہ یعنی عائشہ آپ پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آصفہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. دوبارہ سے پڑھیے گا ذرا. جی باجی, یہی آیت شروع سے. جی شروع سے. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم.
فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ठीक पढ़ती हैं आयशा आप. कहीं कहीं ना हरूफ मद्दा थोड़े से लंबे हैं आपके. सबीली सबीली. अच्छा, सेकंड टाइम जब आपने पढ़ा है ना तो फर्स्ट टाइम से थोड़ा बेहतर पढ़ा है. फर्स्ट टाइम और भी काफी सारी जगहों पे आपने हरूफ मद्दा को लंबा किया, और इसके अलावा आपके गुन्ना भी बहुत लंबे हैं. आपकी तिलावत के साथ अगर मैच करके देखें ना तो वो एक अलग से सुनाई देते हैं. बिनिअमती व इन्ना लका लअजरन, खास से लंबे हैं. जब हम स्लो करते हैं ना, तिलावत को स्लो करते हैं तो फिर गुन्ने भी लंबे हो जाते हैं. जब हम स्पीड से पढ़े होते हैं तो फिर गुन्ने भी छोटे हो जाते हैं. हर चीज छोटी हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है. तो उस हिसाब से आपकी स्पीड नॉर्मल है, स्लो नहीं है, तो उसमें फिर ये गुन्ने ना बहुत अजीब सा साउंड करें, इनको थोड़ा छोटा रखें. ठीक है. मा तभी, बस मा तभी निअमती. मद्दें भी मा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल रखें. 2 अलिफ होनी चाहिए ना ये वाली मद. व इन्नका लअजरन, इन्नका लअजरन, बस. ठीक है. और हरूफे मद्दा की मिकदार जो है वो आपने अपनी नॉर्मल रखनी है. सबीली, अन सबीली, सबील, ज्यादा लंबा नहीं करना. नॉर्मल अलिफ जितना हम उर्दू में बोलते हैं, पानी पीना, खाना सोना, बस उतना अलिफ पढ़ना है.